बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत माजरत, काफ़ी बीच में गैप आ गया। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट है अपने चैनल की, वहाँ पे शेयर किया था आप लोगों से कि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही। एक्चुअली वन बाय वन हम सब बीमार हुए। जो दूसरा बेटा है अम्माद, सबसे पहले वो बीमार हुआ था, कफ़ और फ्लू और फीवर की कंप्लेंट थी। एंड उसके बाद वन बाय वन सबसे छोटा बेटा फ़ाते, उसने तो 4-5 दिन खाना पीना छोड़ा हुआ था और बहुत वीक हो गया था, तो उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ड्रिप लगवानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो हॉस्पिटल से हम वापस ही निकले तो वो काफ़ी बेहतर था। सो ओवरऑल बस ये सिचुएशन है मेरी तरफ। और थंबनेल पे आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से अब प्रॉपर डिटेल में बात करूँगी। प्रॉपर डिटेल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टाइम टू टाइम जो लोग जिन लोगों के पास मेरा पर्सनल प्राइवेट नंबर है, या जिन लोगों से कमेंट्स में, या जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ जहाँ बात होती है, फेसबुक पे रिपीटेडली लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करती, या इन टॉपिक पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाती। टॉपिक जिसकी बात हो रही थी वो था कि टर्की की जो करंट सिचुएशन है, या जो टर्की रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आप उस पे वीडियोस बनाया करें। जब मैंने अपना चैनल बीच में थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस लेकर आई थी, तो मैंने आप लोग से शेयर किया था कि मैं अपना थोड़ा सा एक चैनल की थीम है वो चेंज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि टर्की पे बात करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा एक ये डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो गया था। इस पे होमवर्क बहुत करना पड़ता था और थोड़ा सा मुझे बोरिंग भी लगना शुरू हो गया था। मैं जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ट्रेन होना शुरू हुई तो मुझे था कि मैं उन टॉपिक्स पे क्यों ना बात करूँ जिन पे मैं घंटों बात कर सकती हूँ, और मेरा दिल करता है कि आप बात करो तो अगले को कुछ थोड़ा सा एक गाइडेंस मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, या कुछ सीखने को मिले। तो हर किसी की अपनी एक थोड़ी बहुत कोशिश चल रही होती है। मैंने भी कोशिश की और कोशिश कर रही हूँ आज के दिन तक। बट यस, आज फाइनली इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी अपना यूट्यूब चैनल लास्ट उन्होंने बनाया था, बट वो इतने काम में बिज़ी होते हैं कि वो प्रॉपर टाइम पे वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाते। आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से इन डिटेल बात करूँगी। सबसे पहले माजरत चाहूँगी कि अगर इन बिटवीन थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो जाए, बिकॉज़ अभी तक मुझे सीवियर कफ़ की प्रॉब्लम है। बट मैंने बहुत वेट किया कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बट काफ़ी टाइम हो गया था। एंड थोड़ा सा आपको फिर इस यूट्यूब के सिस्टम को भी देखना होता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गैप आ जाए तो आप अपनी ऑडियंस को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो एनीवेज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने स्टार्ट में जब अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने टर्की पे ही और टर्की के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पे बात करती थी, मेरी वीडियोस होती थी। तो जो मेरी ऑडियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बड़ी रीज़नेबल और डिसेंट ऑडियंस है, और चीज़ों को बहुत डिटेल से समझते हैं और उसका एनालिसिस बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, या हम कहें उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में है, दुबई में है, उनकी तरफ का उधर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। बिकॉज़ जो टर्की से मैसेज जा रहा है, या यहाँ के रहने वालों से जो मैसेज जा रहा है, मैं मोस्टली यूट्यूबर्स की बात करूँगी, वो ये है कि मे बी शायद टर्की के हालात बहुत एक्सट्रीम ख़राब हो चुके हैं, और अब तो मतलब टर्किश गवर्नमेंट शायद ओवरऑल पाकिस्तानियों पे स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और टीआरसी रेजिडेंस परमिट तो काफ़ी अरसे पहले ही कैंसिल हो गया था, नहीं इशू हो रहा था, बट ओवरऑल जिन जिन के पास रेजिडेंस परमिट था भी वो कैंसिल हो रहा है। और डिफरेंट किस्म की बड़ी ही एक मैं कहूँगी एक गलत न्यूज़, एक मिसकंसेप्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूँगी। बड़ी एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मेरे जब हस्बैंड ने अपना चैनल स्टार्ट किया तो उन्होंने इन डिटेल अपना बैकग्राउंड दिया था। एंड जो मेरी फ्रेंड सर्कल, या जो भी हमारे जानने वाले लोग टर्की इस्तांबुल में रहते हैं,
ان کو تھوڑا بہت میرے اور میری فیملی کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. جس طرح میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ان کا ٹرکی سے تعلق 1993 سے ہے. آئی نو سننے والے لوگ ایک موسٹلی بلیو نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ مے بی شاید کہنے میں کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میں اسکرین پر آپ لوگوں سے اپنے ہسبینڈ کی بڑی پرانی پکچرز شیئر کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ نے ایجوکیشن سائپرس سے کی. انہوں نے اپنا ماسٹرز سائپرس سے کیا. ایون جو میرے جیٹھ ہیں سب سے بڑے، جو میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بھی، دونوں نے. اور جن کو نہیں پتہ، سائپرس میں جو ٹرکی کے بارڈر کو ٹچ کرتا ہے وہاں ٹرکش لینگویج ہی بولی جاتی ہے. تو میرے ہسبینڈ نے اپنی ایجوکیشن سائپرس سے کی اور پھر استنبول ٹرکی معاملے، سلسلے، بزنس کام چلنا شروع ہو گیا. تو مجھ سے شادی سے پہلے ہی میرے ہسبینڈ کو ٹرکش لینگویج آتی تھی. ان کا ٹرکی سے کنیکشن کافی پرانا ہے. اس ٹائم میں جو میں آپ لوگوں سے اسکرین پر اپنے ہسبینڈ کی پکچر شیئر کر رہی ہوں، ابھی ریسنٹ پکچر بھی ایک شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا کمپیریزن کر سکیں. بیکاز کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پکچرز فوٹو شاپ ہے، بٹ بات بتانے کا مقصد ہے پراپر بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا مطلب، میں اپنے ہسبینڈ سے کنیکٹڈ ہوں، تو میرے ہسبینڈ کا ٹرکی سے ریلیشن شپ بہت پرانا ہے. تو سب سے پہلے ٹرکی کو سمجھنے کے لیے میں جب ٹرکی آئی پہلی دفعہ، تو میں پاکستان سے ہی آفیشیلی پہلی دفعہ کہیں باہر گئی. میں ٹرکی کے علاوہ میں پہلے کبھی کہیں نہیں گئی. تو آف کورس میں نے ہر چیز کو، ٹرکی کے لوگوں کو، یہاں کے کلچر کو اپنے ہسبینڈ کی نظر سے ہی دیکھا جب تک مجھے ٹرکش لینگویج نہیں آتی تھی. شروع کا ٹائم کافی ڈیفیکلٹ تھا، بالکل ڈیف اینڈ ڈم والی سچویشن تھی. بیکاز جب آپ کو لینگویج نہیں آتی تو یقین کریں ایک بڑی پینفل اور ایک بڑی سٹریس والی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ لوگوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ، بس سٹاپ پہ، مارکیٹ پہ، کہیں پہ بھی کھڑے ہیں اور آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں، پر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ بڑی ایک پینفل اور بڑی اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے جو لوگ اس پروسیس سے گزرے ہوئے. تو کیا کہتے ہیں، میں نے جب شروع میں ٹرکی آئی تو آف کورس میں نے اس چیزوں کو، فرسٹ جو میرا انالیسس تھا وہ میرے ہسبینڈ کی آنکھوں سے تھا. جو ڈیٹیلز انہوں نے مجھے ٹرکی کے بارے میں بتائی ہوئی تھی، یا ان کا اوپینین جو ٹرکی کے بارے میں یا ٹرکش لوگوں کے بارے میں تھا. یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کی ٹرکی کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، جس طرح میں نے اپنی سٹارٹ کی، اگر آپ میرے چینل کے سٹارٹ پہ چلے جائیں، جو میری شروع کی 5 یا 10 ویڈیوز ہیں، اس میں نے اس ٹاپک کو چھیڑ دیا تھا، اس پہ بات کر دی تھی کہ ٹرکی کو سمجھنے کے لیے یا جو فیملیز ٹرکی شفٹ ہونا چاہتی ہیں، ٹرکش لینگویج کا سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے تب بھی بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت تو انگلش آتی ہوگی، ہر کسی کو آتی ہے، دیٹ ویئر از دا ہاسپٹل یا ویئر از ایئرپورٹ، تو آپ یقین کریں اس سوال کا جواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اس بات پہ بلیو کیا، اس بات کو سمجھا، اپنی ریسرچ بھی کی، ٹرکی کو اسٹڈی کیا، ہوم ورک کیا اپنا کہ کیا واقعی ایسی سچویشن ہے. بٹ موسٹلی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی یا ہم ہمارا جو ایک کلچر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے کی بات کو پراپر تو ایک یقین سے نہیں سمجھنا چاہتے، اور شک کی نظر سے ضرور دیکھتے ہیں کہ ضرور کوئی بات ہوگی کہ یہ کوئی کہہ رہی ہیں، خود بھی تو رہ رہی ہیں، تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ کسی کو انگلش نہیں آتی ہوگی. سب سے زیادہ جو لوگوں کا ٹرکی موو ہونا شروع ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ، وہ میں اگر چیزوں کو دیکھوں، جب ارطغرل ڈرامہ سٹارٹ ہوا اس سے پہلے لوگوں کو ٹرکی کے بارے میں اور پریزیڈنٹ ہمارے جو اردوغان ہیں ان کے بارے میں پتہ تھا، پر اتنی ڈیٹیل سے کلچر کا آئیڈیا نہیں تھا. ایک فرسٹ جو ٹرکش ڈرامہ آیا تھا پاکستان میں، عشق ممنوع، اس کو بھی، وہ بھی بڑی ایک ایلیٹ کلاس دکھائی گئی تھی. لوگوں نے اس طرح بھی ٹرکی کو نہیں دیکھا اور سمجھا جتنا ارطغرل ڈرامے نے لوگوں کو بہت زیادہ انسپائر کیا. اینڈ سیکنڈلی، شروع کا جو ٹائم تھا، میں
6-7 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. اس ٹائم گورنمنٹ کے یہ رولز تھے کہ آپ سمپل ٹرکی آئیں, آپ ایئرپورٹ سے اتریں, آپ اپنا رینٹ پہ گھر لیں, اس کا پروف آپ کے پاس ہے, اور آپ اپنے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیں. ہم نے بھی اسی پروسیس کے تھرو آئے, اینڈ موسٹلی 90% فیملیز, چاہے وہ پاکستانی ہوں, اردو سپیکنگ ہو, انڈین مسلم کمیونٹی بہت زیادہ موو ہوئی. تو اس ٹائم کافی زیادہ کمیونٹی ٹرکی شفٹ ہوئی, موو ہوئی. مین ایک پروسیس یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ 6-7 سال پہلے اگر ہم اکانومی یا انفلیشن کی بات کریں تو یقین کریں کہ انفلیشن تو نہ ہونے کے برابر تھی. مطلب آپ کو میں اس طرح ایکسپلین کروں کہ 6-7 سال پہلے دودھ کا جو ایک لیٹر ڈبہ تھا ٹیٹرا پیک, وہ 3.5 لیرے کا تھا. اینڈ اس ٹائم رائٹ ناؤ جو پرائس ہے وہ 25 سے 30 تک ہے. تو چیزوں کی پرائس اور لائف سٹائل بہت ریزنیبل تھا. مطلب آپ لوگ اس طرح سمجھیں کہ پاکستان سے کم ایکسپینس پر آپ ایک اچھا لائف سٹائل گزار سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہ گزاریں. اینڈ میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے, آپ لوگ اگر پراپر میری بات کو اس کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی شروع کی جو 6-7 ویڈیوز ہیں, میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں اچھا لائف سٹائل گزار رہی ہوں اپنی فیملیز کے ساتھ, تو میں چاہتی ہوں کہ باقی سب فیملیز کو بھی ایکسپوجر ملے اور یہ ایک لائف سٹائل وہ انجوائے کریں. بٹ اس بات کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ سب فیملیز کا ہوم ورک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فیملیز نے اپنا ہوم ورک نہیں رکھا, اپنے جذباتی ڈیسیجنز لیے اور یہاں پر موو ہو گئے. ایون مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس بھی یہاں پر موو ہوئی, بیکاز اس ٹائم رولز ریگولیشن اتنے ریلیکس تھے. اور پھر آپ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں جو ایک ایکسپینس تھا فیملی کا 4 ممبر 5 ممبر, آپ کو اس کے کم ایکسپینس پر اتنا اچھا لائف سٹائل مل رہا ہے, تو لوگ شفٹ ہوئے یہاں پر. اس ٹائم لینگویج کو بھی لوگوں نے مینیج کیا. اب آہستہ آہستہ جب کووڈ ٹائم آیا اور کووڈ کے بعد جب اکانومی اور اوور آل ساری سچویشن چینج ہوئی, اور یہ بات میں نے اپنی ویڈیوز میں بتانا شروع کر دی تھی کہ 2023 کے جو الیکشنز ہیں, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ الیکشنز تھے, اس پہ میں اتنی ریپیٹڈلی بات کر چکی ہوں کہ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ 2023 کے الیکشنز کے بعد اوور آل گورنمنٹ کی پالیسیز اینڈ اوور آل سچویشن چینج ہوگی. یہ دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا کہ کوئی بھی آئے اور آ کے ٹرکی میں رہ لے. اور یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹرکی نے آلریڈی کافی نیشنلٹیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سیرین اس میں ٹاپ پرائیورٹی پر ہے. انہوں نے اتنی زیادہ جگہ لی ہوئی ہے کہ آف کورس اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ایک کنٹری اتنے زیادہ لوگوں کو ایبزارب نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں تو آپ کو سٹاپ یا فل سٹاپ لگانا تھا. ٹرکش گورنمنٹ نے بھی لگایا. اب پرابلم یہ ہوئی کہ جب کووڈ کے ٹائم سچویشن اوور آل چینج ہوئی. میں اگر سچویشن کی بات کروں تو ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. جب ہر طرف انفلیشن ریٹ اور مہنگائی کافی زیادہ ہونا شروع ہوئی, تو جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو 6-7 سال پہلے موو ہوئی تھی, ان کے لیے پرابلمس آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. ان کے لیے ایک ڈیلی ایک منتھلی ایکسپینس کو مینیج کرنا کافی ڈیفیکلٹ اور مشکل ہو رہا تھا. اور یہ واقعی کافی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ 6-7 سال پہلے کا ایک منتھلی ایکسپینس کووڈ کے بعد کمپلیٹلی چینج ہو چکا تھا, چاہے وہ گھر کا رینٹ ہو یا ہمارا کچن ایکسپینس ہو. تو مین ریزن لوگوں کے ٹرکی کو چھوڑنے کی ایک یہ ہے, آج کے دن تک سب سے پہلے جو ایک بہت زیادہ ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اور ایک غلط انفارمیشن ہے کہ لوگ ٹرکی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اصل میں یہاں پر میں خود ایکسیپٹ کروں گی, ایک بلیم مجھ پر اور ایک ہسبینڈ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بھی شاید ہم ٹرکش لوگوں کی یا ٹرکی کی کچھ ایکسٹرا سائڈ لے لیتے ہیں, ایکسٹرا فیور دے دیتے ہیں, اور جو ہمیں شاید نہیں کرنی چاہیے. پر اگر میں لاجک اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں, اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ کر رہی ہوں, تو آپ لوگ چیزوں کا انالیسس خود کریں اور دیکھیں کہ میں کہاں صحیح اور کہاں پہ غلط ہوں. آج کے دن تک جو فیملیز ٹرکی چھوڑ رہی ہیں, یا اس میں سے 50% فیملیز وہ ہیں جو اس ٹائم اپنا منتھلی ایکسپینس مینیج نہیں کر پا رہی, بیکاز اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. اور جو لوگ اوورسیز رہتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہیں, میرے جو جیٹ ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, امریکہ میں ہیں, UK میں ہیں, میری نند UK میں ہوتی ہیں. مطلب اوور آل
آپ سب لوگ جو آڈینس مجھے دیکھ رہی ہے، آپ سب کے ریلیٹیوز باہر ایبراڈ ہوں گے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف یہ مہنگائی یا یہ انفلیشن صرف ٹرکی میں نہیں، اوور آل کووڈ کے بعد پورے دنیا کی سچویشن کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے. ایون اگر ہم ٹیکسس کی بات کریں تو کیا کینیڈا، کیا یو کے، امریکہ، اوور آل ہر طرف لوگ پریشان ہیں. پاکستان کی سچویشن پہ تو آلریڈی سب کو پتہ ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ صرف ٹرکی کو بلیم کرنا کہ ٹرکی یا اردوان کی پالیسیز صحیح نہیں ہیں اور اس وجہ سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اگر صرف ٹرکی میں مہنگائی ہو اور باقی پورے کنٹریز کے ان کمپیریزن ہم دیکھیں تو پھر تو ٹرکی کو الزام دینا یا اردوان کو الزام دینا ٹھیک ہے. بٹ اوور آل کووڈ کے بعد کمپلیٹ پوری دنیا کی اکانومی اور پورا سسٹم چینج ہو چکا ہے. سو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم رائٹ ناؤ جو فیملیز موو ہو رہی ہیں، واپس پاکستان جا رہی ہیں، اپنا جو ان کا پورا سیٹ اپ تھا، ایون وہ فیملیز بھی جنہوں نے یہاں پر گھر پرچیز کیے ہوئے تھے، سٹیزن شپ لی ہوئی تھی. ایک کیس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ سے ایک پرسنل ایک پرابلم شیئر کرنی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنی پرابلم شیئر کر کے گائیڈنس مانگتے ہیں. میں نام ایز آلویز نہیں لوں گی، بٹ آپ لوگوں کو سچویشن ضرور سمجھ آ جائے گی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی گائیڈنس چاہیے کہ ہم لوگ جب یہاں ٹرکی موو ہوئے تو ہم لوگ کے پاس پاکستان جو بھی ہمارے پاس ایک اماؤنٹ تھی، ہم نے ساری اماؤنٹ لگا دی سٹیزن شپ لینے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم نے سٹیزن شپ تو لے لی ہے، بٹ اب پرابلم یہ ہے کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں ہے. اب آپ مجھے گائیڈ کریں کہ اگر میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا جاب کر سکتی ہوں. میں نے ان کو اسکول سسٹم ٹیچرز کا بتایا کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر کے دیکھیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے، بٹ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. سو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیملیز ایون یہاں موو ہوئیں، ایک کیٹیگری تو میں نے کہا وہ تھی جو سٹارٹ میں 6-7 سال پہلے موو ہوئے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، جنہوں نے ایئرپورٹ سے ایون کوارنٹائن ٹائم پہ بھی جب ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی تھی کہ آپ ٹرکش گورنمنٹ کے ایکسپینس پر 14 ڈیز کوارنٹائن کر سکتے ہیں، تو اس ٹائم ٹیکنیکلی لوگوں کا فلو کم ہو جانا چاہیے تھا. بٹ یقین کریں سب سے زیادہ جو فیملیز موو ہوئیں وہ کووڈ ٹائم میں ہوئیں، بیکاز میرے ہسبینڈ ان دنوں پاکستان تھے اور انہوں نے آنا تھا واپس ٹرکی، تو وہ اسی گورنمنٹ فیسلٹی میں انہوں نے 14 ڈے کوارنٹائن گزارا. اور ہسبینڈ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو ایک ہاسٹل فیسلٹی تھی جہاں پر پیسنجرز کو، لوگوں کو کوارنٹائن کیا ہوا تھا، تو لوگوں نے اپنے کپڑے سکھانے کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں، ایون بیڈمنٹن، باسکٹ بال ساتھ لے کر آئے ہیں. وہ 14 ڈے سب نے کھل کے انجوائے کیا، اور 14 ڈے گزارنے کے بعد فوراً نکلنے کے بعد انہوں نے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیا. تو کووڈ ٹائم تک رولز ریگولیشن بڑے نارمل اور ریلیکس تھے. آپ اپنے پاس، اگر آپ کے پاس رینٹ پہ گھر ہے تو آپ اس کا پروف لیں اور ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیں. ایک کیٹیگری وہ تھی. دوسری وہ کیٹیگری تھی جو فائنینشلی اسٹیبل تھی، اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ رولز ریگولیشن چینج ہو رہے ہیں اور اب جو شارٹ ٹرم ٹورزم ریزیڈنس کارڈ ہے، TRC جس کو ہم بولتے ہیں ریڈ کارڈ، وہ اب ایشو نہیں ہوگا. صرف وہی لوگ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پراپرٹی لی ہو. تو وہ فیملیز بھی موو ہوئی جن کے پاس وہ کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی. تو لوگوں نے پریشانی میں ہر ممکن کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ رولز ریگولیشن ٹائٹ ہو جائیں. تو انہوں نے اپنے جو ان کی جمع پونجی پاکستان تھی انہوں نے اکٹھی کی اور وہ ٹرکی آ گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنا سٹیزن شپ لینے میں اسپینڈ کر دیا. اب ڈیلی اور منتھلی ایکسپینس بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور یہاں پہ آسپیکٹ ہائی لائٹ کرتی چلوں، جن کے بچے زیادہ ہائر کلاسز کے ہیں ان کے وہ گورنمنٹ اسکول سوٹ نہیں کرتے، بیکاز جب ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں تو ایک تو آلریڈی ہائر کلاسز کی ایجوکیشن کا پریشر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ بچوں کو ٹرکش لینگویج سیکھنی پڑ جائے تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. تو اور کوئی آپشن نہیں بچتی ان فیملیز کے پاس، ان کو بچوں کو مجبوراً انٹرنیشنل اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اور اگر ہم لوئسٹ لیول پہ بھی ایک چلے جائیں انٹرنیشنل اسکول استنبول میں تو اس کی اچھی خاصی فیس ہے. تو کافی زیادہ فیملیز رائٹ ناؤ اس ٹائم جو موو ہو رہی ہیں اس میں 1% وہ بھی ہے جو اپنا منتھلی ایکسپینس مینیج نہیں کر پا رہے. بالکل ان کے پاس سٹیزن شپ ہے، انہوں نے پراپرٹی خریدی،
سٹیزنشپ لی بٹ وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم اوور آل یس سچویشن کو بلیم کر سکتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کی وجہ سے لوگ واپس جا رہے ہیں، بٹ یہ کہنا کہ اس میں ٹرکی کا فالٹ ہے یہ غلط ہے۔ میں اس بات کو بائی نہیں کرتی، میں اس بات کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ ٹرکش گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹرک ہو چکی ہے پاکستانیوں پر، بہت زیادہ اسٹرکنس ہو چکی ہے پاکستانیوں پر۔ میں نے لاسٹ اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی لاسٹ، جہاں میں نے ٹرکش لینگویج میں تھی، معذرت کے ساتھ جو میری اردو سپیکنگ آڈینس ہے وہ لوگ ان کی تھوڑی ایک شکایت جائز ہے کہ جو میں نے بولا ان کو سمجھ نہیں آیا۔ ایکچولی ٹرکی میں جو سچویشن لاسٹ ہوئی تھی، ایک پاکستانی تھے، انہوں نے نامناسب سی ایک حرکت کی، سڑک پہ کھڑے ہو کر ایک ٹرکش گھر کے اندر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ بڑی نامناسب ایک ایکٹ تھا، اور فار دا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا، حالانکہ اس طرح کے انسیڈنٹ صرف ٹرکی میں نہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ بڑی نارمل سی بات ہے، بٹ یہ ایک واحد انسیڈنٹ تھا جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ سپریڈ ہوا اور ہر کسی نے بات کی۔ ایون میرے جو بیٹے کی اسکول وین کی ہوسٹس ہیں ان سے بھی بات ہوئی، ڈرائیور سے بات ہوئی، میری بچوں کی اسکول کی ٹیچر سے بات ہوئی، تو ایک تھوڑی سی میرے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی۔ میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بات کیا تھا، اور یہاں پہ ایک اور بات کرتی چلوں کہ خاتون نے مجھے کانٹیکٹ کیا پرائیویٹلی، مجھے ان کی بات سن کے بہت ہی افسوس ہوا، حالانکہ وہ خود خاتون تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں ڈالی ہے، آپ یہ ڈیلیٹ کر دیں۔ پاکستانی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ٹرکش مرد کس طرح کے ہیں، وہ تو اس سے زیادہ برے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کتنے ٹائم سے ٹرکی استنبول میں رہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے تو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کبھی آپ نے فیس کیا کہ آپ کو سے کسی نے بدتمیزی یا کچھ آپ کو انکمفرٹیبل سچویشن فیس کرنی پڑی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں۔ تو میں نے بھی ان سے کہا کہ مجھے کافی ٹائم ہو چکا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کوئی ایسی سچویشن فیس نہیں کی۔ حالانکہ ہم پاکستانی اس ٹائم بڑی چٹکی برابر استنبول میں موجود ہیں اور ٹرکش لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کی خواتین کو تو اس طرح کے انسیڈنٹس فیس کرنے چاہیے اگر ٹرکش مرد اس طرح کے ہوں۔ بٹ انہوں نے اس پاکستانی جو بھائی تھے ان کے جو ایکشن ہے اس کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سوری نہیں کہنی چاہیے۔ میرا سٹانس یہ تھا، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کہ جب ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہم پاکستان ہوتے ہیں۔ میں ملیحہ نہیں ہوں، میں پاکستان ہوں۔ مجھے کوئی میرے نام سے نہیں جانتا، مجھے یہ جانتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ سو یہ وہ جو ان بھائی نے جو ایکشن جو کام کیا وہ بڑا نامناسب اور بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ سو اوور آل میں یہ چاہتی تھی کہ میں ایک اپالوجی نوٹ ڈراپ کر دوں، سو دیٹ ٹرکش لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ ہم لوگ اس سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بیکاز ایک سٹانس یہ بھی تھا کہ اگر اوور آل ایک سوسائٹی کا بندہ ایسا ہے جو یہاں ٹرکی میں ایز اے ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہے، اگر وہ ایک تھوڑی بہت فالوورشپ رکھتا ہے، اگر وہ اس طرح کے کام کرے گا تو ایک نارمل جنرل پبلک کس طرح کی ہوگی۔ تو ٹرکش لوگوں کو یہ آئیڈیا دینے کا بہت زیادہ ایک ضرورت تھی کہ ہم اس انسیڈنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو میں نے ایک معذرت، ایک اپالوجی نوٹ چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ڈس رسپیکٹ کریں۔ اور انٹرسٹنگلی ایک کمنٹ بھی پڑا ہوا ہے میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں، کسی نے ڈراپ کیا ہوا ہے کہ آپ کو سوری، ٹرکش میں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرکی اور پاکستان کا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے انسیڈنٹ سے ہمارے ریلیشن شپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی بات آج کی ویڈیو میں کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہے ہیں۔ ایک انسیڈنٹ بہت عرصے پہلے ہوا تھا جہاں پہ ایک اور پاکستانی بھائی تھے، انہوں نے ٹرکش خواتین کی ویڈیو بنائی، ان کے کپڑوں کی، ان کی ڈریسنگ کی، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ آئی ڈونٹ تھنک سو ڈالی یا نہیں ڈالی، بٹ وہ بھی ایک آسپیکٹ بڑا ڈسکس ہوا تھا اور بڑی یوٹیوب ویڈیوز بنی تھی کہ اب ٹرکش لوگ پاکستانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں ٹرکش لینگویج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جانتی ہوں، بٹ میں چاہ کے بھی میں نے جب یہ بات ریپیٹڈلی ہوتی ہے تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں سڑکوں پہ چلی جاؤں اور جو ایک نارمل جنرل پبلک ہے ان سے بات کروں کہ آپ پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اپنے بچوں کی ٹیچرز کی ویڈیو
پوچھوں، اجازت لوں کہ میں ویڈیو بنا سکتی ہوں، میرے سوال کا جواب دیں. اپنی بیٹے کی اسکول وین کے ڈرائیور سے پوچھوں، جو میری میٹ شاپ پہ جو گروسری شاپ کے اسٹور کے اونرز ہیں ان سے بات کروں. مطلب میں بس نہیں چلتا کہ میں اپنی ساری اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو کس طرح ایکسپلین کروں، بتاؤں کہ یقین کریں اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے کہ ٹرکش لوگ ہم پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں. یقین کریں یہ صرف ہم لوگ ایک اس سوشل میڈیا کے دور میں موجود ہیں کہ جہاں ہم اس بات کو جتنی ہائپ، جتنا ایک اس کو مسالے دار یا اسپائس اپ کرتے ہیں، وہ بات اتنی بکتی یا اتنی مشہور ہوتی ہے. ٹرکش لوگ اتنے ریزنیبل اور اتنے سینسیبل ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہے، ایون اس حد تک کہ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ یہ جو ایک انسیڈنٹ تھا یہ ایک انسان کا تھا، اس میں پوری پاکستانی کنٹری کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. میں خاتون ہوں، ہاؤس وائف ہوں، میرا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، میں کوئی جاب نہیں کرتی. اگر ایک خاتون ہوتے ہوئے میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ اس بات کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ میسج جا رہا ہے کہ ٹرکی میں خدا نخواستہ پاکستانیوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، پاکستانی نکالے جائیں گے، پاکستانیوں کو کچھ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خالی غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. اگر آپ لوگ سمپل سرچ کریں، یوٹیوب پر لکھیں، ہم لوگ کتنے ٹاپکس شیئر کرتے ہیں. میں ہاؤس وائف سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ لوگ پریشان ہیں، ہم اپنی ڈریسنگ، اپنے کپڑے، ولاگز، ہر چیز یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں. آپ صرف یوٹیوب پر ٹرکی پاکستان کنٹری ریلیشن شپ لکھیں تو آپ کو گورنمنٹ لیول پہ بے شمار خبریں مل جائیں گی. الحمدللہ پاکستان اور ٹرکی کا ریلیشن شپ اتنا سٹرونگ اور اتنی ایک لارجر سکیل پر ہے کہ یہ چھوٹے انسیڈنٹ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہمارے ریلیشن شپ کو، پاکستان اور ٹرکی کے ریلیشن شپ کو. لاسٹ پاکستان نیوی کے آفیسرز فیملیز یہاں آئی ہوئی تھیں، 1-2 سال رہیں. انہوں نے ٹرکش جو آرمی ہے اس کی نیوی کی کولیبریشن کے ساتھ یہاں پر سب مرین بنانی تھی. اتنے پروجیکٹس، اتنے وینچرز ہو رہے ہیں کہ ٹرکش گورنمنٹ، یقین کریں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی، ٹرکش گورنمنٹ کی لوگوں کی ایک اپنی پرائیویسی ہے. میں چاہ کے بھی ویڈیو نہیں بنا سکتی، بٹ یقین کریں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو ٹرکی کے لوگ پاکستان اور آذربائیجان کو بھائی بولتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو یہاں ٹرکی میں ایک پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں، کچھ فیملیز، وہ لوگ رہتے ہوئے، یہاں پر رہتے ہوئے بلیم کرتے ہیں ٹرکش لوگوں کو کہ یہ لوگ فرینڈلی نہیں ہیں یا یہ گھلنا ملنا نہیں جانتے. آپ لوگ یقین کریں مین پرابلم ایک لینگویج بیریئر ہے. لینگویج نہ بولنے کی، نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے آپ لوگ چیزوں کو اتنا غلط پرسیو کر رہے ہیں کہ میں اس کو چاہ کے بھی کتنا ایکسپلین کروں میں نہیں کر سکتی، بیکاز جب تک آپ لوگ خود آنکھوں سے اس کو وٹنس نہیں کریں گے. تو ایک جو بار بار ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ٹرکش گورنمنٹ اسٹرک ہو چکی ہے. میں اسکرین پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک میپ شیئر کر رہی ہوں. استنبول ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس، ڈفرینٹ بلدیہ میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس ٹاپک پہ میں اگین بہت عرصے پہلے بات کر چکی ہوں، بٹ آج پھر کر رہی ہوں. استنبول کا ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسن یورت. اب تو موسٹلی جو لوگ ٹرکی کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو اس کا ضرور پتہ ہوگا. ایسن یورت بلدیہ ایک ڈسٹرکٹ ہے استنبول کا. ٹرکش گورنمنٹ نے ایک رول پاس کیا تھا کہ ایسن یورت میں رہنے والے جو بھی لوگ اس ایسن یورت کی بیس پر ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے ان کو ریزیڈنس پرمٹ ایشو نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے جو پاکستانی یا اردو اسپیکنگ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں انہوں نے اس طرح کے، میں اردو میں کیا ورڈ بولیں، اس طرح کے جگاڑ یوز کیے کہ جو نئی آنے والی فیملیز آ رہی تھیں، ٹرکی شفٹ ہونا چاہتی تھی، موو ہونا چاہتی تھی، اور سب کو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیوں ایسن یورت تھی، اینڈ آف استنبول لگا. وہ ایجنٹس کے پاس پہنچے تو سب نے ایجنٹس نے کہا کہ ہم آپ کو اس کا وے آؤٹ نکال کے دیں گے. اب جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی لے کر آئے تھے ان کو آئیڈیا تھا. میں نہیں مانتی کہ سب کو نہیں پتہ تھا کہ ایسن یورت گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے. آف کورس جب آپ موو کرتے ہیں تو 80% 70% فیملیز آج کل پراپر یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر، ہر طرح کی یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر پھر ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.
اینڈ اس ٹاپک پہ آپ کو ہر آلموسٹ یوٹیوبر کی ویڈیو ملے گی کہ ٹرکش گورنمنٹ نے یہ لا پاس کیا تھا کہ ایسن یورت کا جو ڈسٹرکٹ بلدیہ ہے وہ ٹرکش گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے. اس کی بیس پر ریزیڈنس پرمٹ اپلائی نہیں ہوگا. اب میں چھوٹی سی ایک ٹیکنیکل بات ایکسپلین کرنا چاہوں گی اینڈ آئی ہوپ میری آڈینس کو سمجھ آ جائے گی. پاکستانی یا اردو سپیکنگ ایجنٹس نے یہ کام کیا، موسٹلی پاکستانی، انڈین ایجنٹس آپ کو ہارڈلی ملیں گے. انہوں نے یہ کیا کہ فیملی ایسن یورت میں رہ رہی تھی، جو آپ کا ایڈریس ویریفیکیشن پیپر ہوتا ہے وہ ایڈریس انہوں نے کہیں اور کا اٹھایا، کسی اور ایڈریس کا اٹھایا، کسی اور فیملی کا ایڈریس اٹھایا جو کہیں اور ڈسٹرکٹ اور بلدیہ میں رہ رہی تھی. اب جب ٹرکش گورنمنٹ کے پاس سارے ریکارڈ گئے تو ایک فیملی جو ایسن یورت میں رہ رہی ہے اس کے نام پر الیکٹریسٹی بل جو آ رہا ہے، الیکٹریسٹی بل پہ اس فیملی کا جو ایک فیملی کا ہیڈ ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، اینڈ اسی سیم نام پر کسی اور ڈسٹرکٹ پہ اس کا ایڈریس رجسٹر ہے. تو اگر ہم خود رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے رہے اینڈ ٹرکش گورنمنٹ کے رولز ریگولیشن کو ہم نے آنر نہیں کیا تو آف کورس ٹرکش گورنمنٹ کو کمپلیٹ رائٹ ہے کہ وہ سٹیپ لے اور اس طرح کے ریزیڈنس پرمٹ کینسل کرے، بجائے اس کے کہ ہم یہ اس بات کو اس طرح کا رنگ دیں اور اس بات کو اس طرح کی پکچر دیں کہ ٹرکش گورنمنٹ اسٹرک ہو چکی ہے، ٹرکش گورنمنٹ پاکستانیوں کو نکالنا چاہتی ہے. مطلب ڈفرینٹ قسم کی ٹرمینالوجیز یوز ہوئی. اینڈ اب جب مجھے میری آڈینس کینیڈا سے موسٹلی اور یو کے سے جب کانٹیکٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو یہ پکچر جا رہی ہے کہ ٹرکی میں کچھ ہو چکا ہے، یا اردوان کو شاید الیکشن جیتنا نہیں چاہیے تھا، وہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاکستانیوں کے اگینسٹ ہو چکے ہیں. ایون اس حد تک استنبول میں جو ان کے میئر الیکشن ہوئے وہ اردوان کی اپوزیشن پارٹی نے الیکشن جیتے، بالکل جیتے. بٹ یقین کریں مطلب اتنی مسکنسیپشن اور اتنی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. رولز ریگولیشن پریزیڈنٹ لیول پر ڈیسائیڈ ہوں گے یا استنبول کا میئر ڈیسائیڈ کرے گا کہ چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یہ بات میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پاکستان اور ٹرکی کا ریلیشن شپ الحمدللہ بہت سٹرونگ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ کچھ بھی نہیں کہتے. یس یہ بات بالکل ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک آسپیکٹ یہاں پر ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ نارمل جنرل پبلک میں جب ہماری پاکستانی خواتین یا ہمارے پاکستانی مرد حضرات جب جاتے ہیں تو ان کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک رسپانس جنرل پبلک کی طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے. کیوں فیس کرنا پڑتا ہے؟ میں آلریڈی آئی ریپیٹ اس آسپیکٹ کو بھی میں شیئر کر چکی ہوں، آج میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. ہماری جو ٹرکش لوگ ہیں یہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ شدید نفرت ہے سیرین سے. کیوں نفرت ہے؟ جس طرح پاکستان میں تو افغانیوں کے لیے اتنی ہیٹریڈ نہیں ہے، پر ٹرکی میں لوگ جو نارمل جنرل پبلک ہے ان کو سیرین بالکل بھی نہیں پسند. ان کا پوائنٹ آف ویو اور سٹانس یہ ہے کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں اور ہر طرح کی جو کیا کہتے ہیں جو ایکسپینس ہے، ٹیکس ہے، وہ سب ہم پے کرتے ہیں اور اس کا سارا جو مزہ ہے، انجوائمنٹ، وہ سیرینز انجوائے کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا سٹانس یہ ہے کہ اگر سب فیسلٹیز ان سیرینز لوگوں نے ہی انجوائے کرنی ہے تو پھر ہم کیوں ٹیکس پے کریں؟ ہمارے بس سٹاپ، ہماری بسز، ہماری ٹرین سب ان سیرین لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کا اپنا ایک سٹانس ہے. اب جب ہماری ایک پاکستانی عورت، پاکستانی خاتون یا پاکستانی مرد حضرات جب نارمل جنرل پبلک میں پھر رہے ہوتے ہیں تو ہماری موسٹلی کچھ خواتین عبایا سا پہنتی ہیں اور ہماری فیملیز آپس میں اردو میں بات کر رہی ہوتی ہے. ٹرکش لوگوں کو موسٹلی لوگوں کو اردو لینگویج کا نہیں پتہ. جو وہ اردو لینگویج سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ عربی بولی جا رہی ہے یا یہ سیرین فیملی ہے. تو اس طرح کچھ حد تک کچھ فیملیز کو ایک ہیٹریٹ سی فیس کرنی پڑتی ہے. ایک چھوٹا سا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے. یہ بات کس طرح مجھے پتہ ہے؟ میں نے اپنی ٹرکش دوستوں سے ڈسکس کیا کہ ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے یا کیا سچویشن ہے، تو وہ آگے سے اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیرینس نہیں برداشت. تو جب ہماری ایک نارمل ایک پبلک ہے، اگر ایک ماں باپ اپنے 3 بچوں کے ساتھ کہیں باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپس میں اردو میں بات کر رہے ہیں، پاس میں سراؤنڈنگ میں کوئی سی اور ٹیبل پہ کوئی ٹرکش فیملی بیٹھی ہے یا سراؤنڈنگ میں بیٹھی ہے، جب وہ ہمیں سنتی ہے تو ان کو لگتا ہے شاید ہم سیرین ہیں اور ہم عربی میں بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اردو اور عربی کا پراپر ڈفرینس نہیں پتہ. یہاں تک کہ ابھی آج میرے بیٹے کی لینگویج تھیراپی کلاس تھی
تو ایک پیرنٹ موجود تھیں، پورے فل ابائی میں تھیں، ٹرکش خواتین بھی ابایا پہنتی ہیں، تو انہیں مجھ سے پوچھا کہ تم کیا سوریالی ہو یا تم سیرین ہو؟ تو میں نے کہا نہیں میں پاکستانی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں دیکھ کر لگا کہ تم میں بھی شاید سیرین ہو. سو کچھ لوگ اسٹریٹ فارورڈ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اگر آپ کو نوٹ کریں کہ آپ کو ٹرکش لینگویج آتی ہے تو سب سے پہلے یقین کریں مجھ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں سیرین ہوں. کیوں مجھ سے پوچھا جاتا ہے؟ کہ ایک تو 5-10 منٹ میں ایک ٹرکش خاتون کو یا مرد حضرات جو بھائی ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے ٹرکش لینگویج آتی ہے. تو سب سے پہلا بات وہ کسی ریلیشن شپ یا ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کنفیوژن کلیئر کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں یا میں سیرین ہوں. اور وہ پاکستانی ورڈ نہیں بولتے، وہ اسٹریٹ فارورڈ پوچھتے ہیں کیا میں سیرین ہوں. تو میں پھر پراپر ڈیٹیلس ایکسپلین کرتی ہوں کہ نہیں مجھے عربی نہیں آتی، میں سیرین بالکل بھی نہیں ہوں. سو ان شارٹ بات بتانے کا آج کی ویڈیو میں مقصد یہ ہے کہ پلیز خدا را پریشان نہ ہوں. ٹرکی میں خدا نخواستہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یا ٹرکش گورنمنٹ یا ہمارے پریزیڈنٹ اردوان کی ایسی کوئی پالیسیز نہیں ہیں کہ پاکستانی نکالے جانے والے ہیں یا پاکستانیوں کے لیے کچھ ہونے والا ہے. یقین کریں، ریممبر ون تھنگ، ٹرکش یہ جو لا اینڈ آرڈر سسٹم ہے یہاں کا بہت اچھا اور بہت ایک پراپر سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ لوگ چیک اینڈ بیلنس کے بغیر کوئی ڈیسیجن لیں گے. اینڈ میں نے جس طرح بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں، کوئی بھی ڈیسیجن لیا جائے گا تو ٹرکی اور پاکستان کا ریلیشن شپ افیکٹ ہوگا. اینڈ پاکستان اور ٹرکی کا ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو پاکستانی گورنمنٹ ہے صرف وہ ٹرکش گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہی ہے. یہ میوچل ریلیشن شپ ہے، یہ ایک میوچل بینیفٹ کا ریلیشن شپ ہے، اور اس سے دونوں کنٹریز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو خدا نخواستہ فار ایگزامپل اگر ایسا کوئی ڈیسیجن لیا جاتا بھی ہے تو ٹرکش گورنمنٹ 100 بار سوچے گی کہ کیا ہم یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی یہاں آ کر غلط رولز ریگولیشن پریکٹس کریں، رولز ریگولیشن کو فالو نہ کریں، اور یہ کہا جائے کہ پاکستانیوں کو پیار کیا جائے یا پاکستانیوں کو رسپیکٹ دی جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اس پارٹ پہ، اس سچویشن پہ پاکستانی گورنمنٹ بھی کبھی سپورٹ نہیں کرے گی اپنے پاکستانیوں کو. تو یہ چھوٹے چھوٹے آسپیکٹ ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ یہ بڑے نارمل سے بڑے آسان سے کانسیپٹ ہیں. اگر میں ایک نارمل ہاؤس وائف چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، تو آپ لوگوں کی تو پریشانی بالکل بھی نہیں بنتی. ریلیکس ہو جائیں، سکون کریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اگر کوئی آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ ٹرکی کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ سوال ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ ٹرکی میں رہ رہے ہیں. تو اگر آپ رہ رہے ہیں سب کچھ نارمل سکون ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. جن لوگوں کے لیے پرابلم ہے یا جن لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے وہ فیملیز ہیں، وہ لوگ ہیں جو غلط پریکٹسز کر کے یہاں پر موجود ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، انہوں نے کیا غلطی کی ہے، ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اینڈ 70-80% تو میں نے جس طرح بتایا وہ فیملیز اینڈ وہ کیسز ہیں جہاں پر ایسے نارتھ میں ٹرکش گورنمنٹ نے بین لگا دیا تھا کہ اس ایسے نارتھ کے ایڈریس پر ریزیڈنس پرمٹ اپلائی نہیں ہوگا، اور پھر بھی فیملیز نے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے آسپیکٹ ہیں، چیزیں ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیریت رکھے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یہاں پہ جو رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو ایک ریئلائزیشن ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انڈیویجولی آپریٹ نہیں کر رہے. جب ہم پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں تو پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے. پاکستان ہمارا جو کہتے ہیں نا، ہمیں کوئی نام سے نہیں جانتا. میرے ہسبینڈ کو عارف کے نام سے یا مجھے ملیحہ کے نام سے کوئی نہیں جانتا. ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں اپنے پاکستان کے نام کا خیال کرنا ہے. اینڈ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹرکش گورنمنٹ اور یہاں کے لوگوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ پیار اور سپورٹ ہے. مجھے الحمدللہ، میں نے آپ سے کہا کہ میں 6-7 سال سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوں. اینڈ موسٹلی وہ ٹائم رہے ہیں جو لوگ میری ویڈیوز جو پرانے دیکھتے رہے ہیں کہ میرے ہسبینڈ یہاں پر نہیں ہوتے تھے اور میں یہاں اکیلی ہوتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. تو ایک چھوٹا سا ایک آسپیکٹ ہے، آپ نیگیٹو ہوں گے، نیگیٹو رہیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی آٹومیٹیکلی اٹریکٹ کریں گے. اینڈ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے، چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ پازیٹیوٹی ملے گی.
تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیٹیل آسپیکٹ تھا، آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کو پراپرلی. آج کی ویڈیو لمبی ہونی تھی، لمبی ہو گئی ہے، بٹ آئی ہوپ میں نے سارے آسپیکٹس کلیئر کر دیے. ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کچھ ہم لوگوں کے لیے کچھ خدا نخواستہ پرابلم ہونے والی ہے. پریشان ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو پراپر چیزوں کو، رولز ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہے. اینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ لوگ یہ ضرور انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ جو یہاں پر سیٹل ہیں وہ اپنے سسٹم کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں. جس طرح میرے ہسبینڈ کا دبئی میں جو ان کا بزنس تھا، ان کی زمینیں ہیں صادق ابا رحیم یار خان میں. ان فیوچر میں نے اپنے دیور سے، چھوٹے دیور سے کہا ہے کہ آئی جسٹ وانٹ کہ مجھے کچھ ویڈیو کلپس چاہیے زمینوں کے، ان کا آبائی گھر ہے. تو میں آپ لوگوں سے وہ ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی کہ ہسبینڈ کا سسٹم کس طرح کا ہے. تو ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا. ہسبینڈ دبئی اور ٹرکی آتے جاتے رہتے تھے. جب میرے لیے تھوڑا یہاں پر تینوں بچوں کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ تھوڑا سا آپ اپنے سیٹ اپ کو ٹرکی میں بھی دیکھیں. تو ہسبینڈ نے سٹارٹ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کیا. جب آہستہ آہستہ رولز ریگولیشن چینج ہونا شروع ہوئے تو اب ہسبینڈ نے اپنی کمپنی اوپن کر لی ہے. ان کا اپنا آفس ہے. اب وہ امپورٹ ایکسپورٹ اور ڈفرینٹ بے شمار ایسے وینچرز ہیں جس میں وہ بزی ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو آف کورس مین چیز ایک آسپیکٹ جو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں، جو فیملیز ٹرکی شفٹ ہونا چاہتی ہیں، موو ہونا چاہتی ہیں، سب سے پہلے ٹرکش لینگویج سیکھیں. یقین کریں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ ٹرکی نہ آئیں. میں جو لائف سٹائل الحمدللہ اپنے بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ وہ لائف سٹائل انجوائے کریں. بٹ اس کے لیے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ٹرکش لینگویج کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو کوشچن مجھ سے بار بار ہوتا ہے، ایون کافی خواتین بھی پوچھتی ہیں کہ ہم ٹرکی شفٹ اور ٹرکی موو ہونا چاہتے ہیں، جاب کا کیا سسٹم ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا، آج پھر شیئر کر رہی ہوں. ٹرکی میں جاب کا کوئی سچویشن، کوئی سینیریو نہیں ہے. اگر آپ کو ٹرکش لینگویج نہیں آتی تو آپ کو یہاں پر جاب نہیں مل سکتی. ٹرکش لینگویج کا سیکھنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. موسٹلی یہاں پہ اب آپ لوگ کا ایک سوال ضرور ہوگا، پھر یہاں پر پاکستانی فیملیز یا لوگ کیسے رہ رہے ہیں. 99% فیملیز یہاں پر وہ رہ رہی ہیں جو آن لائن ان کے ہسبینڈس کام کر رہے ہیں، یا ان کا فری لانس کام ہے، یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا موسٹلی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں. جابس یہاں پہ کوئی بھی نہیں کر رہا. جابس یہاں پہ کون کر رہے ہیں؟ جو خواتین ہیں جو پاکستان میں جابس کرتی تھی اسکولز میں، اور یہاں پہ جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں وہاں پر انہوں نے جابس کر رہے ہیں. کچھ کو ورک پرمٹ ایشو ہوا ہے اور کچھ کو ورک پرمٹ کچھ ریزنز کی وجہ سے الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ ساری اوور آل ٹرکی کی سچویشن ہے. جابس کا تو بالکل بھی کوئی سچویشن نہیں ہے، بیکاز اوور آل یہاں کی جو ایک امپلائر ہے وہ اپنے ٹرکش لوگوں کو زیادہ پریفر کرے گا. اینڈ فار ایگزامپل کچھ سچویشنز ایسی ہیں ہمارے ایک دو سال 2-3 دن پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تھی خاتون سے. ان کے ہسبینڈ آئی بلیو کسی ٹیلی کام کمپنی میں ہیں، ان کو جاب ملی اور وہ پاکستان سے یہاں شفٹ ہوئے سب. تو ایون ان کے بچوں کا اسکول ایکسپینس بھی کمپنی اٹھا رہی ہے. تو اس طرح کی ریئر سچویشنز اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اینڈ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کمپنی ورک پرمٹ ایشو کرتی ہے، پھر تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. بٹ اگین اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ٹرکش سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک بات ایک لاسٹ آ جاتی ہے کہ لوگ یہاں سے موو ہو رہے ہیں، یا جو فارنرز کا شفٹ ہونا بالکل ختم ہو چکا ہے. دیکھیں لاسٹ جو ایک لا پاس ہوا، جن کی نالج میں نہیں ہے، کہ گورنمنٹ نے پاسپورٹ جو سٹیزن شپ ہے اس کی بھی ایک پرائس انکریز کی، اور ساتھ ہی جو سٹیزن شپ ہے پاسپورٹ اس کی پرائس بھی انکریز کی، اور جو نارمل TRC ریزیڈنس کارڈ آپ پراپرٹی کی بیس پہ لیں گے اس کی بھی انہوں نے پرائس چینج کر دی، کافی انکریز کر دی. تو اوور آل یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ اس کے بعد لوگوں کا آنا کمپلیٹلی امپاسبل ہو جائے گا. آئی تھنک سو ٹرکش گورنمنٹ بھی اس کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے. دے وانٹ کہ اب بڑے سلیکٹڈ اور بڑے کہتے ہیں کم پرسنٹیج لوگوں کی ہو جو سوچیں یا پلان کریں یا چاہیں کہ انہوں نے ٹرکی شفٹ ہونا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. سو اوور آل یہ ساری سچویشن تھی، یہ سارا ایک اوور آل سچویشن تھی ٹرکی کی.
یا جو فیملیز پاکستانی اردو اسپیکنگ کمیونٹی یہاں ٹرکی رہ رہی ہے ان کے لیے ٹرکی میں سچویشن کس طرح کی ہے. یہ ڈفرینٹ آسپیکٹ ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنے تھے اور ہائی لائٹ کرنے تھے. ٹرکش گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں ٹرکی اپنی فیملی کے ساتھ ٹرکی رہ رہی ہوں تو میں اس لیے سپورٹ کر رہی ہوں. مجھے آپ کمنٹس پہ کوئی ریزن دے دیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ڈسکس کر کے یا نیکسٹ ویڈیو بنا لوں گی. کون سا ایک ایسا آسپیکٹ ہے جہاں ہم کہیں کہ ٹرکش لوگ یا ٹرکش گورنمنٹ غلط کر رہی ہے. اگر ہمارا ایک نارمل جنرل پبلک پہ ٹرکش لوگوں کے ساتھ انٹریکشن صحیح یا ایک ہیلدی نہیں ہے تو اس میں مین ریزن ٹرکش لینگویج کے نہ آنے کی ہے. ایک جو کمیونیکیشن بیریئر ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے اینڈ اس کو یہ بڑی ایک انڈرسٹینڈیبل ریزن ہے. جب کہیں کمیونیکیشن بیریئر ہوگا یا لینگویج بیریئر ہوگا تو آف کورس آپ اگلے انسان کو یا اگلی ایک کلچر کو کمیونٹی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. تو آپ لوگوں کی میں ان سب پاکستانی فیملیز اپنی بہنوں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جہاں آپ لوگوں کی ایک مین یہ کمپلینٹ ہے کہ ٹرکش لوگ فرینڈلی نہیں ہیں یا وہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بڑی فرینڈلی ہوں یا میرے بچے بڑے فرینڈلی ہیں. صرف ایک مین چیز لینگویج کا نہ آنا ہے. جس دن یقین کریں آپ لوگ لینگویج سیکھ جائیں گے, آپ لوگ ان کی سوسائٹی, ان کے کلچر, ان کے لوگوں کو اتنا انجوائے کریں گے کہ میں اس کو لفظوں میں کیسے ایکسپلین کروں, اس پہ تو الگ ایک اور ویڈیو ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فیملی کے ساتھ میں اپنے سیٹل ہوں. سمر ویکیشن آنے والی ہے, بچوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں, ہسبینڈ اپنے کام ریلیٹڈ بزی ہوتے ہیں اور بس یہ اوور آل سچویشن تھی. اس ٹاپک پہ پراپر ڈیٹیل بات کرنی تھی اور کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. بٹ اگین آئی ہوپ میں نے سارے آسپیکٹس کور کر لیے ہوں گے. آئی ہوپ اگین کوئی مجھ سے آسپیکٹ مس ہو گیا ہو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھیے گا, میں ضرور اس پہ دوبارہ ایک اور ویڈیو بنا دوں گی. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو, آپ لوگوں نے سارے آسپیکٹ انڈرسٹینڈ کیے ہوں, آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو, پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دا تھمز اپ. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.